बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामेईन नाजरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी तसनीफ़ लतीफ़ बुस्तानुल आरिफ़ीन की सीरीज़ जारी व सारी है। आज उसके 39वें दर्स मुबारक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ये रिवायत जिसे इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने बुस्तानुल आरिफ़ीन की उन रिवायात में ज़िक्र किया जिसके बारे में इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका ये कौल मुबारक है कि इन्नहा उसूलुल इस्लाम व उसूलुद्दीन औ अलैहा मदारुल इस्लाम औ मदारुल फ़िक़्ह वल इल्म, कि ये हदीस पाक उन अहादीस मुबारका में से एक हदीस है जिस पर इस्लाम का दारो मदार है, फ़िक़्ह का दारो मदार है, इल्म का दारो मदार है, और ये उसूल इस्लाम और उसूल दीन में से है। ये हदीस पाक है जिसे हज़रत मुआज़ रदी अल्लाह ताला अन्हो आपने हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सवाल के तौर पे अर्ज़ करना चाहा और अर्ज़ किया, हुज़ूर मुझे ऐसे अमल की मुताल्लिक़ आगाही अता फ़रमाएं जिसको करने से जन्नत के मैं करीब हो जाऊं और जहन्नम से दूर हो जाऊं। तो उसमें चंद चीज़ों का हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़िक्र फरमाया। आज एक हिस्से की जानिब आपकी तवज्जो कराना मकसूद है और वो है नमाज तहज्जुद, जिसके बारे में हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वसलातुर रजुल फ़ी जौफ़िल लैल, और मर्द का नमाज अदा करना रात के दरमियानी हिस्से में। फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सूरह सजदा की 2 आयात बय्यनात तिलावत फरमाई, ततजाफ़ा जुनूबहुम अनिल मदाजिअ हत्ता बालगा यामलून। इन 2 आयात बय्यनात की हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तिलावत फरमाई। आइए हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नमाज तहज्जुद फ़र्ज़ थी और सही कौल यही है। जिस तरह सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 189 में है, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वमिनल लैल फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतल लक, और रात के कुछ हिस्सा में तहज्जुद अदा करो, ये ख़ास तुम्हारे लिए ज़्यादा है। अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए नमाज तहज्जुद को फ़र्ज़ ठहराया। और इसमें जो काबिल तवज्जो बात है, जिन आयात बय्यनात को हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस हदीस पाक के अंदर तिलावत फरमाया, वो हैं सूरह सजदा की आयत नंबर 16 और आयत नंबर 17, 16 और 17। इरशाद बारी ताला है, ततजाफ़ा जुनूबहुम अनिल मदाजिअ यदऊन रब्बहुम खौफन व तमआ, और उनकी करवटें जुदा होती हैं ख्वाब गाहों से और अपने रब को पुकारते हैं डरते और उम्मीद करते। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और हमारे दिए हुए रिज़्क़ में से खर्च करते हैं। दूसरी आयत मुबारका में इरशाद बारी ताला है, फ़ला तअलमु नफ़्सुम मा उख़फ़िय लहुम मिन क़ुर्रति अयुनिन जज़ाअम बिमा कानू यामलून। तो किसी जी को नहीं मालूम जो आँख की ठंडक
ان کے لیے چھپا رکھی ہے صلہ ان کے اعمال کا، صلہ ان کے کاموں کا۔ یہاں تہجد ادا کرنے والے کی فضیلت اور ان کے شرف کو اور ان کی قدر و منزلت کو اور ان کی ان صفات کو ذکر کیا گیا کہ وہ رات کے اس پہر میں جب دنیا غفلت کی نیند سو رہی ہوتی ہے، لوگ غفلت کی نیند سو رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے بستروں پہ لیٹے نہیں رہتے بلکہ اپنے بستروں سے جدا ہو کے اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اس کو پانے کے لیے، اس کے وصل کے لیے، اس کے تقرب اور اس کی رضا کے لیے اپنے بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں، اپنے پہلوؤں کو اپنے بیڈ سے الگ کر لیتے ہیں، خود بستر سے جدا ہو کے اپنی جبین نیاز کو اللہ کے حضور جھکا لیتے ہیں۔ وہ اپنی پیشانی، وہ اپنا چہرہ اللہ کے حضور جھکا لیتے ہیں، اور یہی احسان ہے۔ الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ کی عبادت اور اس کی بندگی کا معیار یہ ہے کہ اس کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے جو عبادت کی جا رہی ہے وہ اس درجہ کو پہنچ جائے کہ گویا وہ خدا کو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر یہ مقام نصیب نہیں تو کم از کم اتنا ضرور ہو اور اسے یقین ہو کہ جس کی عبادت کر رہا ہوں وہ مجھے تک رہا ہے، جسے امام بخاری نے، امام مسلم نے، امام ابن ماجہ نے، امام تبریزی نے، متعدد اور بے شمار محدثین کرام نے اپنی اپنی کتب کے اندر اس حدیث پاک کو درج کیا، اور یہ حدیث جبریل کے نام سے معروف ہے۔ یاد رکھیں، جو اللہ کے حضور اپنی جبین نیاز کو جھکاتے ہیں، نماز تہجد ادا کرتے ہیں، اپنا چہرہ اس کے حضور جھکا دیتے ہیں، ان کی تعریف، ان کا وصف تورات میں بھی موجود ہے، ان کا تذکرہ انجیل میں بھی موجود ہے، اور قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور خاص سورہ فتح کی آخری آیت مبارکہ کے اندر ذکر فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، فرمایا ان کی علامت ان کے چہروں میں ہے سجدے کے نشان سے، سجدوں کے نشان سے۔ اب غور طلب بات ہے، اللہ نے فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ ان کے چہروں میں ان کے سجدوں کے آثار نظر آتے ہیں۔ اسی آیت مبارکہ کے تحت حاشیہ نمبر 9 میں یہ ہمارے پاس ہے نور العرفان، جو مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے مختصر ترین تفسیر کی ہے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے ترجمہ کنز الایمان کے اوپر آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن پاک میں فرمایا گیا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، فرماتے ہیں سجدوں کے نشان سے وہ چہروں کا نور مراد ہے، جو نمازی خصوصاً نماز تہجد پڑھنے والے کے چہرے پر دنیا اور آخرت میں نمودار ہے اور ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں سجدہ گاہ 14ویں شب کے چاند کی طرح چمکے گی، اس لیے چہرہ فرمایا، پیشانی نہ فرمایا۔ ہمارے پاس درسی نصاب کے اندر جو ابتداً بعض مدارس میں منیت المصلی پڑھائی جاتی ہے اور بعض مدارس میں نور الازا سبقاً پڑھائی جاتی ہے مبتدی طلباء کے لیے، یہ تصنیف لطیف ہے الفقی النبیل الشیخ حسن بن علی الشرمبلالی۔ وہ فرماتے ہیں کہ
چہرہ کسے کہتے ہیں، اور یہ وضو کے اندر جو فصل بیان کی گئی اور وضو کے ارکان جہاں بیان کیے گئے وہاں پر چہرے کی تعریف اور چہرے کی حدود ذکر کی گئیں۔ فرماتے ہیں غسل الوجہ، وضو کا پہلا فرض ہے چہرے کا دھونا، وحدہ طولم من مبدأ سطح الجبہۃ الی اسفل الذقن، فرماتے ہیں جو پیشانی کی ابتدا ہے، یعنی یہاں کے جو بال ہیں یہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، وحدہ اردم ما بین شہمتي الاذنین، یہ لمبائی کے اعتبار سے پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک ہے، اور چوڑائی کے اعتبار سے ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک ہے، یہ چہرے کی حد ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فی وجوہہم، ان کے چہروں میں، تو گویا چہرے کی حد جو ہے جسے امام اور علامہ شرم بلالی نے نور الرضا کے اندر ذکر کیا، وہ مخصوص مقام نہیں بلکہ پورا چہرہ جو روشن اور منور اور تابندہ ہوتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے ایک خوبصورت ترین بات ذکر کی ہے، اور یہ بہت بڑے مفسر ہیں جنہوں نے فقہ کی طرز پہ بطور خاص تفسیر قرطبی کو تحریر فرمایا۔ یہ کتاب ہے الجامع لاحکام القرآن، جو تفسیر قرطبی کے نام سے معروف ہے، جو ابی عبداللہ محمد بن احمد الانصاری رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ 7ویں صدی ہجری کے ہیں۔ انہوں نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ جو چہروں کے آثار ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ فرمایا حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہوا بیاض یکون فی الوجہ یوم القیامہ، یہ وہ روشنی ہے، یہ وہ نور ہے، یہ وہ سفیدی ہے جو قیامت کے دن چہرے سے نظر آئے گی، چہرے سے نمایاں ہوگی، اور یہاں بھی وجہ کا ذکر کیا گیا۔ اور شہر بن حوشب فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جو نماز تہجد ادا کرتے ہیں کل قمر لیلۃ البدر، یہ چاند کی طرح، جو 14ویں رات کا چاند جس طرح روشن اور منور ہوتا ہے، وہ خود تو روشن ہوتا ہی ہے، وہ اللہ کی مخلوق کو بھی اپنی روشنی سے فیض یاب کر رہا ہوتا ہے، اللہ کی مخلوق کو بھی اس کی روشنی سے فیض مل رہا ہوتا ہے۔ گویا نماز تہجد ادا کرنے والا وہ اپنے لیے تو فیض بخش ہے ہی، وہ لوگوں کو بھی فیض بخش رہا ہوتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں السیما فی الدنیا وہو السمت الحسن، جو دنیا کے اندر جو چہرے کی تعریف کہ ان کے چہروں میں سجدوں کے آثار ہوں گے، وہ ہے ان کی اچھی تعریف، ان کا حسن، ان کی خوبصورتی، ان کا نکھار ہے۔ اور حضرت مجاہد سے یہ قول بھی منقول ہے جسے امام قرطبی نے ذکر کیا، فرمایا هو الخشوع والتواضع، وہ خشوع ہے، وہ عاجزی اور انکساری ہے۔ اور حضرت منصور فرماتے ہیں سألت مجاہدا عن قولہ تعالی، کہ میں نے حضرت مجاہد سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے متعلق سوال کیا سیماہم فی وجوہہم، کہ مجھے اس کا کامل علم نہیں، آپ اس کے متعلق مجھے آگاہ فرمائیے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ فرمایا اہوا عصر یکون بین عین الرجل، فرمایا کہ وہ اثر ہے جو بندے کی دونوں آنکھوں کے درمیان ایک روشنی، ایک نور کی کیفیت سے ہوتا ہے۔ فرمایا یہ مراد نہیں کہ عصر محض ایک نشان ہو، عصر سے مراد ایک علامت ہو، یا عصر سے مراد
کوئی ایسی چیز ہو جو نور سے ہٹ کے ہو، فرمایا یہ بات نہیں. ربما یکون بین عین الرجل مثل رکبۃ الانز، فرمایا بعض اوقات یہ ایسے ہوتا ہے جیسے ایک گٹا سا ہو. وہ اقسا قلبا من الحجارہ، اور ایسا شخص اس کا دل تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے. وَلَكِنَّهُ نُورٌ فِي وُجُوهِهِمْ مِنَ الْخُشُوعِ، فرمایا یہ نشان اور یہ گٹا سا مراد نہیں، بلکہ وہ نور ہے جو بندے کے چہروں کے اندر اس کے خشوع و خضوع کی زینت ہوتا ہے، اس کے خشوع و خضوع کا نتیجہ ہوتا ہے، اس کے خشوع و خضوع کا فیض ہوتا ہے جو اس کے چہرے کو منور کر دیتا ہے، اس کے چہرے کو روشن کر دیتا ہے، اس کے چہرے کو نکھار دیتا ہے اور اس کے چہرے کو نمایاں کر دیتا ہے. فرمایا بعض اوقات تو یہ اندر کے نفاق کا ظہور ہوتا ہے. ہاں، اگر آدمی درجہ کمال کو پالے اور درجہ اتم پہ پہنچ جائے تو اس کے چہرے کے مخصوص مقام پہ نہیں بلکہ اس کا پورے کا پورا چہرہ منور ہو جاتا ہے، اس کے پورے کا پورا چہرہ روشن ہو جاتا ہے، اس کے پورے کا پورا چہرہ اللہ کی نشانی بن جاتا ہے، جس کے لیے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، وہ ایسے بندے ہیں جب ان کا چہرہ دیکھا جائے تو بندے کو خدا یاد آ جائے، اللہ یاد آ جائے، تو ان کے چہرے پر اللہ کے انوار کے آثار ہوتے ہیں، اللہ کے نور کے آثار ہوتے ہیں. جیسے کسی نے کہا تھا کہ داغ سجود گر جبیں پہ ہوا تو کیا، کوئی ایسا سجدہ بھی کر کہ زمیں پہ نشان رہے. مدت ہوئی سنتے ہیں نغمے، نہ جانا اب تک کہ ساز کیا ہے، جبیں پہ داغ سجود بھی ہے، نہ جانا اب تک نماز کیا ہے. اقبال نے کہا تھا جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. اس سے ہرگز یہ مراد نہیں کہ نماز کو ترک کر دینا ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ نماز کے ان مراتب کو حاصل کرنا ہے، عبادت کے ان معیارات کو حاصل کرنا ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا اور اس کے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی سنت مبارکہ کے اندر فرمایا. چہرے کی وہ روشنی جس سے لوگوں کو روشنی ملتی ہے، جس سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، جس سے لوگوں کو رہنمائی ملتی ہے، وہ باطن سے ظہور پذیر ہوتی ہے، وہ انسان کے قلب سے ظہور پذیر ہوتی ہے. وہ محض چہرے پر علامت کے طور پر نہیں، نشانی کے طور پر نہیں، بلکہ نور کے طور پر ظاہر ہوتی ہے، اور اس میں فقط اور فقط رضائے الہی ہوتی ہے جس سے انسان کا چہرہ منور ہوتا ہے. سلطان العارفین حضرت سلطان باہو صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دل تو نماز پڑھایو ناہی کی ہویا جے نیتی ہو، لوگاں دے وکھاون کیتے بج بج وڑے مسیتی ہو، اے ارکاں گٹے مل مل دھومیں تے دلوں نہ گئی پلیتی ہو، باج وصال اللہ دے حضرت باہو یہ نیتی مول نہ نیتی ہو. یاد رکھیں نماز تہجد فضیلت کے اعتبار سے، شرف کے اعتبار سے، مقام اور مرتبے کے اعتبار سے ایک نمایاں حیثیت اور نمایاں فضیلت رکھتی ہے. ہمارے پاس یہ کتاب التہجد میں باب الدعاء والصلاۃ من آخر اللیل اس عنوان کے تحت حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، بے شک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ، بے شک اللہ تعالی ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، الی السماء الدنیا، وہ عرش سے آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے. ہین یبکا ثلث اللیل الآخر،
رات کے تیسرے پہر کے اندر، رات کے آخری حصے کے اندر، یقول، اور وہ فرماتا ہے من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھ سے طلب کرے، دعا کرے، پس میں اس کی دعا کو قبول فرماؤں۔ من یسألنی فأعطیہ، فرمایا وہ مجھ سے سوال کرے اور میں اسے عطا کروں۔ من یستغفرنی فاغفر لہ، جو مجھ سے مغفرت اور بخشش کو طلب کرے میں اسے معاف کر دوں۔ تو یہ نماز تہجد کا وقت ہے جب رحمان کی طرف سے، پروردگار عالم کی طرف سے، خلاق کائنات کی طرف سے یہ بندے کو صدا دی جاتی ہے، یہ بندے کو آواز دی جاتی ہے کہ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی میری بارگاہ میں دعا مانگنے والا، تاکہ میں اس کی دعا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا کروں۔ ہمارے پاس یہ صحیح مسلم ہے امام کشیری کی، جو مسلم بن حجاج کشیری ہیں، جن کا وصال مبارک 261 ہجری میں ہے۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ کتاب ہے کتاب صلاۃ المسافرین و قصرہا، اس کے اندر حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ینزل اللہ تبارک و تعالی الی السماء الدنیا فیقول، اللہ تعالیٰ رات کے تیسرے پہر میں آسمان دنیا پر جلوہ گر ہو کے فرماتا ہے حل من سائل یعطا، ہے کوئی کرنے والا کہ اسے عطا کیا جائے، حل من دائن یستجاب لہ، ہے کوئی دعا کرنے والا، مانگنے والا، تاکہ اس کی دعا کو قبول کیا جائے، حل من مستغفر یغفر لہ، فرمایا ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، اس کو معاف کر دیا جائے، حتی ینفجر الصبح، یہاں تک کہ طلوع صبح صادق ہو جاتی ہے، نماز فجر کا وقت ہو جاتا ہے۔ اس وقت تک اللہ اپنے بندے کو یہ صدا دیتا ہے، ندا دیتا ہے کہ ہے کوئی سوال کرنے والا، اس کے سوال کو پورا کیا جائے، ہے کوئی دعا مانگنے والا، اس کی دعا کو قبول کیا جائے، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، اس کی بخشش کر دی جائے۔ اور یہ فجر کے طلوع ہونے کے وقت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندے کو بار بار پکار کر کہا جا رہا ہوتا ہے۔ اور اسی باب کی، صحیح مسلم کے اسی باب کی یہ روایت ہے جس میں دعا، ذکر جو تہجد کے وقت ادا کرنے کی ترغیب دی گئی۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اور مزے کی بات ہے یہ حضرت ابی سعید اور حضرت ابی ہریرہ دونوں اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی رات کے تیسرے پہر میں آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے، اور آسمان دنیا پر جلوہ گر ہو کر نزول فرما کر فرماتا ہے حل من مستغفرن، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، حل من تائبن، ہے کوئی توبہ کرنے والا، حل من سائلن، ہے کوئی سوال کرنے والا، حل من دائن، ہے کوئی رب کو پکارنے والا، حتی ینفجر الفجر، یہاں تک کہ طلوع صبح صادق ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو سوال کرے اس کو پورا کرتا ہے، جو بخشش طلب کرے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، جو توبہ کرے اس کی توبہ قبول کر دی جاتی ہے، اور جو اللہ کو پکارے اللہ اس کو جواب عطا فرماتا ہے۔ دو چیزیں یہاں قابل غور ہیں اور قابل ذکر ہیں کہ نماز تہجد کی اہمیت اپنی جگہ، مگر جو تہجد کے وقت بیدار ہوتا ہے اللہ اس کے قریب ہو جاتا ہے، گویا جو اپنے پہلوؤں کو چھوڑ کر، بستروں کو چھوڑ کر، اپنے پہلوؤں کو بستر سے الگ کر کے اللہ کی رضا کے لیے وہ بیدار ہوتا ہے، تو خلاق کائنات اس کے قریب ہو جاتا ہے، اور وہ بندہ اللہ کے قرب کو پاتا ہے۔ اور اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے، اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سونے سے پاک ہے،
جب اس کا بندہ اس کی اس صفت سے متصف ہوتا ہے تو پھر اللہ اپنے بندے کے لیے رحیم و کریم بن جاتا ہے. اس کی رحمت، اس کی مغفرت، اس کا کرم، اس کا فیض بندے کے مزید زیادہ قریب ہوتا ہے. اور اس فیض کا ثمر اور اس فیض کا نتیجہ بندے کو کہاں تک ملتا ہے؟ امام ابن ماجہ نے ایک خوبصورت روایت یہاں پہ ذکر کی ہے. یہ سنن ابن ماجہ کی کتاب و اقامت الصلاۃ اس کی روایت ہے، اور یہ ہے باب ما جاء فی قیام اللیل. اس باب کے تحت حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کثرت صلاتہ باللیل حسن وجہہ بالنہار، کہ جو کثرت سے نماز تہجد کو ادا کرتا ہے، رات کی نماز کو بجا لاتا ہے، حسن وجہہ بالنہار، اللہ تعالیٰ دن کو اس کے چہرے کو روشن کر دیتا ہے. تو چہرے کے مخصوص مقام کو نہیں بلکہ اس کے پورے چہرے کو مزین کر دیا جاتا ہے، روشن اور منور کر دیا جاتا ہے. لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ شرط رضائے الہی ہے. اگر رضائے الہی مقصود نہیں تو پھر آدمی اللہ کے تقرب سے، اس کے قرب و وصال سے اس قدر اس کو نہیں پا سکتا جس قدر اس نے اپنے بندے سے وعدہ کر رکھا ہے. اقبال نے بڑی خوبصورت بات کہی. اقبال کہتے ہیں جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، حور و خیام سے گزر بادہ و جام سے گزر، تو ابھی راہ گزر میں ہے قید مقام سے گزر، مصر و حجاز سے گزر پارس و شام سے گزر. پھر اقبال کہتے ہیں تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور، ایسی نماز سے گزر ایسے امام سے گزر. اقبال کہتے ہیں ایسی نماز سے گزر کر، ایسی نماز کو طلب کر، اور ایسے امام سے گزر کر، ایسے امام کی جستجو کر جو تجھے اس کے قرب کا راستہ دکھا دے. واتبع سبیل من اناب الیہ، اس راستے کو اختیار کر جو تجھے اس کے قرب، اس کے وصل اور اس کے وصال تک پہنچا دے. تو یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ آدمی رات کے اس خاص حصے میں جس میں اللہ آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے، اس حصے میں اپنے بستر کو چھوڑ کر، اپنی قیام گاہ کو چھوڑ کر، اپنے بیڈ سے الگ ہو کر اس کی رضا، اس کی خوشنودی کے لیے اس کے حضور اپنی جبین نیاز کو جھکاتا ہے. جب جھکاتا ہے تو اس کی بارگاہ سے اس کے قرب، اس کے وصل اور نماز کو درجہ معراج تک پہنچاتا ہے. بہت شکریہ.